نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. अल्लाह सुब्हान तआला से हम ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला ये इल्म जो है हम हासिल करें, ये हमारे लिए हुज्जत बन जाए, हमारे ऊपर हुज्जत ना बने। यानी इल्म के बाद अमल, वो कहते हैं ना कि इल्म अमल को आवाज देता है, और अगर अमल जवाब नहीं देता तो इल्म भी रुखसत हो जाता है। तो हमें ये बहुत जरूरी चाहिए कि जो भी हम सुनने को जा रहे हो, जो भी क्लास या दर्स सुन रहे हो, तो उसमें ये जरूर दुआ कर लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें से कोई ना कोई चीज मेरे अमल में जरूर आ जाए, ताकि मुझे उसका फायदा पहुंच जाए। और वो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफअुना व ज़िदना इल्मा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी कर दे। और आज चैप्टर भी ऐसा ही है जो चेंज करने वाला चैप्टर है। ये ऐसा टॉपिक है जो इंसान को अंदर बाहर से बदल देता है, अगर इंसान उसको गौर व फिक्र से समझे। और वो है किब्र का। और इस चीज से हर बंदा दो चार होता है जब तक कि वो इसको आइडेंटिफाई ना करे और उसकी करेक्शन ना करे। यानी इस तरीके से इंसान इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या इसका शिकार हो सकता है कि उसको पता भी ना चले और वो ये काम कर रहा हो। जब तक उसको इसकी डेफिनेशन नहीं पता होगी कि क्या मतलब है किब्र का, और किस तरह से इसको हैंडल करना है और कंट्रोल करना है अपने अंदर से, किस तरह इसको निकालना है और इसकी जगह जो चीज आने वाली है उसको लाना है। ठीक। तो किब्र एरोगेंस को कहते हैं ना। तो सबसे पहले इस किताब का अंदाज ये है कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम लाया जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लदीना यस्तकबिरुना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक वो लोग जो तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, अनकरीब वो जहन्नुम में जलीलो खार होकर दाखिल होंगे। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा है जो तकब्बुर करते हैं, यानी जो बड़ा बनना चाहते हैं और मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। और यहाँ पर इबादत का मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त है। हर आयत का कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग होता है ना, तो यहाँ पर इबादत का मीनिंग अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद की दरख्वास्त करने का है। कि जो अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगते और जो तकब्बुर करते हैं, जो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं, और स्पेशली यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये मामला कर रहे होते हैं कि हमें अल्लाह ताला की जरूरत नहीं, तो फिर ऐसे मुतकब्बिरों को जो इतने सख्त हो गए हैं और इतने हार्ड हो गए हैं लोहे की तरह, तो फिर उनको पिघलाने के लिए जहन्नुमी काफी है। जो इधर दाखिरीन का मतलब होता है किसी को हम्बल कर देना, ह्यूमिलिएट करना। तो अगर इधर उन्होंने ह्यूमिलिटी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हम्बलनेस नहीं दिखाई और एरोगेंस दिखाया, तो फिर जहन्नुम उनको करेगी हम्बल, उनको ऐसा तोड़ेगी, ऐसा पिघलाएगी कि वहां पर उनकी शेप सही हो जाएगी। जो यहाँ पर उन्होंने शेप नहीं इख्तियार की, तो उधर उनको वो शेप दे देगी। आपने देखा है जब लोहा ठंडा होता है तो कितना हार्ड हो जाता है ना, और उसको शेप नहीं दी जा सकती जब तक कि उसको बहुत ज्यादा तेज हीट पर पिघलाते हैं और फिर उसके ऊपर हथौड़े पड़ते हैं, तो फिर वो शेप कोई लेता है। हम्म। तो मुतकब्बिर लोग जो होंगे वो दुनिया में अगर हम्बल नहीं होंगे अल्लाह ताला के सामने, तो फिर जहन्नम उनको सीधा करेगी। और मुतकब्बिर होने का मतलब जो है ना, पहले हमको इसकी डेफिनेशन देख लेनी चाहिए। और वो आती है इस हदीस में जो 156 है। प्लीज रमशा उस पे जाएं, 156 हदीस पे आगे जाइए। عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال। अब्दुल्ला बिन मसूद रदिल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि उन्होंने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बिही
مثقال ذرۃ من کبر، کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا، یعنی بڑائی ہوگی اپنی۔ قال رجل، ایک بندے نے کہا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، کہ بے شک ایک شخص، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بے شک ایک شخص یہ محبت رکھتا ہے کہ اس کا کپڑے اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، حسین ہوں، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، اور اس کے جوتے بھی خوبصورت ہوں، یعنی کیا یہ کبر میں آ جاتا ہے کہ ہم اچھی چیزیں پہنیں، اچھی چیزیں اوڑھیں؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت خوبصورت ہے، یحب الجمال، اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ الکبر، کبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار کرنا، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اب آپ اس چیز کو انڈر لائن کر لیں کہ کبر کا مطلب کیا ہے، کبر ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ ہم اچھے کپڑوں کو پہننا ہی چھوڑ دیں اور یہ سمجھے کہ یہ تو تکبر کی نشانی ہے، اور اچھے جوتے نہ پہنے اور اپنے آپ کو خوبصورت نہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال نہ کریں اور غلط مطلب لے لیں کبر کا، تو پھر ہم اپنی زندگی میں بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے نا۔ تو اگر یہ سینٹینس ہم نے یاد رکھ لیا کہ کبر ہوتا کیا ہے، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا اپنے سے۔ ہم؟ اب آپ دیکھیے کہ کبر ہوتا ہے بتکلف بڑا بننا، جیسے غرور ہوتا ہے نا، انسان غرور کرتا ہے، وہ بھی غرور کا مطلب ہی اصل میں دھوکا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں متکبر اور مغرور انسان ایک ہی جیسے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہوتے ہیں یا دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جھوٹ میں پڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ تو ہمارے دل پہ لکھا ہونا چاہیے نا، دل کے اوپر ایسے کھود کے بندہ لکھ دے کہ اصل بڑائی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مالک خالق وہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے، اسی کے قبضے میں ساری کائنات ہے، ہم اس کے قبضے میں، ہماری تو اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ جسم ہمارا اپنا، نہ صلاحیتیں ہماری اپنی، سب کچھ دیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم دعا کیوں مانگے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے؟ ایسے کبھی دیکھا ہے آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں تو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں کہتی ہوں دعا مانگتے مانگتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے ابھی بھی میری دعائیں ختم نہیں ہوئی۔ سجدے میں جاتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں، پر یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کرنا ہے، دعائیں ہماری نہیں ختم ہوتی، کیونکہ ہمارے سے اتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں لوگوں کے حق میں اور اپنی عبادت کے حق میں اور اپنی ذات، اپنے نفس کے حق میں، کہ ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈیسپریٹلی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ولا وہ ہے نا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہمارے حوالے بھی ایک پلک جھپکنے میں بھی نہ کرے، کیونکہ ایک پلک جھپکنے کا ٹائم ہم کو ملا اور ہم نے اپنے نیکیوں کو برباد کر دینا، ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کر ڈالنا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انت الملک الملیک ونحن فقیر، ہم فقیر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے آگے، ہم تو آپ کے محتاج ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کوئی صلاحیت دے دیتا ہے، کوئی نعمت دے دیتا ہے، یعنی وہ صلاحیت دنیاوی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، دینی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، دولت کی شکل میں ہو سکتی ہے، طاقت کی شکل میں ہو سکتی ہے، علم کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی بھی بلیسنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہمارے پاس ہے اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کسی دوسرے سے زیادہ دے دی ہے، یہ بھی تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کچھ زیادہ دے دیتا ہے، اور ہر بندے کا اس صلاحیت یا اس
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت میں امتحان ہوتا ہے. کسی کو دولت دے کر آزما رہا ہوتا ہے، کسی کو عقل دے کر آزما رہا ہوتا ہے، کسی کو طاقت دے کر یا پاور دے کر آزما رہا ہوتا ہے، کسی کو علم دے کر آزما رہا ہوتا ہے. اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہماری قابلیت کی وجہ سے ہے. جیسے قارون نے کہا تھا نا کہ جب اس کو کہا تھا کہ تم اتنا اتراتے کیوں اپنی دولت کے اوپر، صدقہ کیا کرو، تو کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے، میں کسی کو کیوں دوں، یہ تو میرا ہے، میری صلاحیت ہے جو میں نے استعمال کی ہے. اور اس نے یہ نہ سمجھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہی تھا. اور وہ ساری دولت، وہ ساری چابیاں، وہ اور خود بھی زمین میں دھنس گیا، زمین نے اس کو کھا لیا. تو انسان موسٹلی جب اس کے پاس کوئی نعمت آتی ہے نا تو اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید وہ اس کی اپنی قابلیت کی وجہ سے اس کو ملی ہوئی ہے. بالکل نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے اس کو ملی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل وہ ہوتا ہے جو ہم ڈیزرو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے ہم کو عنایت کرتا ہے. لیکن جب جب آپ کو کوئی نعمت ملے گی تب اسی نعمت کے تھرو آپ آزمائے جائیں گے، آپ کا امتحان ہو جائے گا، اندر باہر چیک ہو جائے گا. تو ایسی چیزوں کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مجھے زیادہ ملی ہے کسی دوسرے سے تو میری ذمہ داری بھی بڑی ہے، اور مجھے زیادہ حساس ہو جانا چاہیے کہ اس چیز کو میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اللہ نے مجھے دی ہے، تو اب میں اللہ تعالیٰ کے آگے اور عاجز ہو جاؤں، اور زیادہ جھک جاؤں، اور زیادہ ہمبل ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اس توفیق پر اور ان اسباب پر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں. اور میری کوشش سے وہ مجھے مل نہیں سکتے، میری کوشش سے وہ مجھے مل نہیں سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاجی تو ہمارے اندر ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ذرا سا بخار ہو جاتا ہے اور اتنا اس وقت میں بندے کو بے بسی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کچھ بھی کر رہی ہوں، دوائیاں کھا رہی ہوں، میں سوپ پی رہی ہوں، میں سب کام کر رہی ہوں، لیکن اتنی بے بسی ہے کہ اس چیز سے میں نکل نہیں سک رہی. کھانسی لگ جائے تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی ہر چیز آپ آزما رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ رک جائے، کیونکہ آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. بات کرنا شروع کرتے تو کھانسی آ جاتی، کام کرنا شروع کرتے تو کھانسی آتی ہے، تو بندہ ڈھال ہو جاتا ہے. جن جن لوگوں کو کووڈ ہوا ہوا ہے نا ان کو یہ ساری باتیں سمجھ ہے کہ چاہے کتنے بھی محبت کرنے والے آس پاس کھڑے ہوں، کتنی بھی دوائیاں اویلیبل ہوں، لیکن جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مشکل میں سے نہ نکالے تو انسان نکل نہیں سکتا. وہ جو بے بسی، یہ سر درد ہوتا ہے تو کیسے انسان نڈھال ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں، کسی سے کی بات سننے تک کے قابل نہیں رہتا. یعنی اس کے کنٹرول میں تو اپنی جان بھی نہیں ہے، اپنا سر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، اپنا دل اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، اپنی باڈی. تو پھر اس کا تکبر کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے متکبر ہو سکتا ہے، کس چیز پر وہ زوم کرے، کس چیز پر وہ ایروگنٹ ہو جب اتنا بے بس ہے. انسان کو لگ پتا جاتا ہے تھوڑی سی بیماری کے ساتھ ہی کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگنا چاہیے اور ہم کتنے مجبور ہیں اس کے آگے. اور اللہ اور بندے کا تعلق تو یعنی بندے کی طرف سے ہمبلنس ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کا، اس میں تو گھمنڈ یا غرور یا تکبر آ ہی نہیں سکتا. اور دعا جو ہوتی ہے نا وہ بندے کی محتاجی اور ضرورت کا احساس ہے، اظہار ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہے آپ ہی ہر چیز کے مالک ہیں، میں تو بہت کمزور ہوں اور میں اعتراف کرتا ہوں. جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں نا سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا امتک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی. اللہ میں تیری ہر نعمت کا اعتراف کرتی ہوں اور اپنی ہر غلطی کا اعتراف بھی کرتی ہوں. یہ تعلق ہوتا ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کا
شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ریکگنائز کر رہا ہوتا ہے، اس کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی بے بسی کا بھی اعتراف کر رہا ہوتا ہے، تو بندہ پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت نہیں؟ آپ دیکھیں کہ کسی کو آج کل بہت زیادہ ہو گیا نا کینسر کا، بہت زیادہ پتہ چلنے لگ گیا. جیسے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ بندہ اس طرح کی بیماری کا شکار ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا ایک دم انسان کیسے ٹوٹتا ہے، ایک دم کرش ہو جاتا ہے. یعنی اس کا اندر کی سوچیں بدل جاتی ہیں، اور ان کے بدلنے میں ایک ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگتی. ایک دم اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کا احساس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے کہ اس مشکل میں سے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں نکالنے والا. کیونکہ ڈاکٹر تو بڑے بلنٹلی کہہ دیتے ہیں دس مچ ٹائم از لیفٹ. ابھی کوئی خاتون تھی اور ان کو ڈائگنوز ہوا کینسر، اور ان کو کہا کہ آپ اگر دوائی کا بندوبست نہیں کرتی یہ والی، تو پھر آپ کو پیلیٹیو میں ڈالتے ہیں. دیر از نو نتھنگ ایلس دیٹ وی کین ڈو بٹ یہ میڈیسن ہے، اور وہ اتنی مہنگی، اور اس کا بندوبست کرنا آپ نے کرنا ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ انسان، ہر بندہ یہ سوچے، ہر بندہ یہ سوچے اگر مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ میرے پاس یہ ہفتہ ہے، یہ مہینہ ہے، اور اس کے بعد میری موت نے آنا ہے، بجائے اس کے کہ یہ انتظار کرے کہ کوئی بیماری مجھے توڑے گی اور آ کے مجھے سیدھا راستہ دکھائے گی، اور اس وقت میں بے بس ہوں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا. اس وقت امیجن کر لے، امیجن کر لے I just have 1 week to live or 1 month to live. اگر مجھے یہ آج پتا چل جائے میری کیسی سوچ بدلے گی، کیا میں کروں گا، کون کون سے کام ہیں جو بہت پرائیورٹائز میں کر دوں گا، میں پرائیورٹی پہ لسٹ پہ ڈال دوں گی، کیا کام میں کرنے شروع کر دوں گی، کون سی چیزوں میں نے غلطیاں، کوتاہیاں اور گڑبڑ کی ہوئی ہے میں ان کو فکس کروں گی. لوگوں کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہو جائے گا، میں کیسے روؤں گی، کیسے تڑپوں گی. میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. میری زندگی میں بھی بہت سارے کام ہیں جو میں نے سوچے ہوئے تھے. میں نے تو عبادت بھی اچھی نہیں کی، نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، میں نے تسبیح نہیں کی. مجھے کیا چیز کام آئے گی؟ بڑا لمبا راستہ ہے، بڑا کٹھن راستہ ہے. I need to do something. Please give me more time. تو وہ جو ڈیسپریشن ہوئے گی کہ جس وقت پتا چل جائے کہ موت کا وقت آنے لگا ہے، تو وہ جو ڈیسپریشن ہوئے گی وہ پہلے بندہ کر لینا. لیکن دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا بہت رنگ والی ہے کہ انسان کو اپنے اندر بس سمو دیتی ہے. جب تک آپ نے اس کا بٹن آف نہ کیا، جب تک اس کو ٹرن آف نہ کیا خود سے، اپنے ہاتھوں سے، کہ یو نو واٹ، آئی کین ناٹ گیو یو مور دین دس، میں آپ کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتی. جو آپ کا حق ہے نا دنیا، میں آپ کو وہی دوں گی. کیونکہ دنیا بے وفا ہے. It does not what you say show its sincerity to you. یہ نہیں کہتی کہ نہیں مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اس کو رہنے دے ابھی دنیا میں. جیسے موت کا وقت آئے گا سب کچھ چھوڑ جائے گا، سب بے وفائی کریں گے، سب کہیں گے ایسے جیسے آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ کا سامان، آپ کے کپڑے، آپ کے زیور، سب کچھ چیزیں آس پاس پڑی ہیں نا، اٹھ کے آپ کے ساتھ چپک نہیں جائیں گے کہ نہیں 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 اس کو نہیں جاننا چاہیے، یہ مجھے اس سے پیار ہے. ساری چیزیں بے وفائی دکھائیں گی، کسی اور لوگوں کے پاس چلی جائیں گی، اور ان سے بھی پھر ویسے ہی پیار کر رہی ہوں گی جیسے آپ سے پیار کرتی تھی. اور ہمارا آنٹی یہ نہیں صرف موت کے ٹائم نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کی زندگی میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہے کہ کس طرح سے ہر کوئی ایون قریبی رشتوں میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہے کہ آپ اکیلے ہوتے ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. بے وفائی ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بالکل وہی یہی بات بات ہے. ہے. ہم ہاں، پھر بھی اور اگر یہ سوچ لینا کہ دیکھیں نا، اگر سوچیں کہ وفا کرنے والی ایک ذات ہے، بس بالکل. بس ایک ذات ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا. اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے،
اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اور اپنے وعدے پورا کرتا ہے، اپنی محبت کو شو کرتا ہے. اور اس دنیا میں ہم چاہے اپنی جان بھی مٹا دینا لوگوں کے لیے یا چیزوں کے لیے، تو وہ پھر بھی ہم کو اینڈ ٹائم پر چھوڑ دیں گی. اپنے آس پاس دیکھیں کیا کیا پڑا ہوا، گھما کے نظر دیکھیں اور کہیں کہ تم سب بے وفا ہو، تم سب مجھے چھوڑ جاؤ گی، تم لوگوں کے پاس چل پڑو گی. جیسے ہی میری آنکھ بند ہوئی تو تم لوگوں کے پاس چل پڑو گی اور ان کے ساتھ زندگی گزارو گی، اور میرے ساتھ کوئی محبت کا وہ اظہار نہیں کرو گی. تو جب یہ انسان سوچ لیتا ہے نا، تو اپنی سوچ کو نا مولڈ کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ بھی چاہ رہے ہو تو آپ کی سوچ بدل جائے. وہ جو ہارڈ ٹائمز جو ہے وہ آپ کو جیسے ری شیپ کرتے ہیں نا، تو ہارڈ ٹائمز کے آنے سے پہلے آپ ری شیپ کر لیں اپنی سوچ کو. ڈونٹ ویٹ فار دیٹ ڈے which is going to break you. May Allah subhanahu wa ta'ala protect everyone. Don't wait for that day. Remold, reshape yourself today, thinking that I am a fakir, I am a beggar in front of Allah subhanahu wa ta'ala. I don't own anything. آپ کو پتہ ہے کہ کبھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، کسی چیز کا نام یاد کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ چیز یاد نہیں آتی، اور آپ کو اتنی عاجزی فیل ہوتی ہے، اتنا ہیلپ لیسنس فیل ہوتی ہے کہ اللہ اچھی سے یاد کیا ہوا تھا. کبھی سبق سنا رہے ہوں تو سبق نہیں یاد آ رہا ہوتا، تو بندہ کہتا ہے فاستغفر اللہ کہ میں نے کتنا اچھا یاد کیا تھا، لیکن اب تو دماغ میرے قابو میں نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگ کے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگنی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں تو دعا مانگیں کہ کہیں یہ نعمتیں آپ کے لیے فتنہ نہ بن جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنا زیادہ بڑا امتحان ہے بجائے کہ نعمتوں کا فقدان. تھوڑی ملی ہوئی ہیں، بندے کے پاس کم ہے، تو وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور مانگنے شروع کر دیتا ہے کہ اللہ دے 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 دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے. اس کا اتنا فتنہ نہیں ہے، فقیری کا فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا مالداری کا فتنہ بہت بڑا ہوتا ہے. مالداری میں انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے اور مغرور ہو جاتا ہے اور متکبر ہو جاتا ہے. غربت میں تو پکارتے ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو اس لیے ہر وقت اس چیز کو یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے بہت عاجز ہوں، بہت محتاج ہوں. اور دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی محتاجی میں مجھے خوشی ملتی ہے، لوگوں کے سامنے مجھے کبھی محتاج نہ کرنا. کیونکہ آپ کے سامنے کر کے بندہ شرمندہ نہیں ہوتا، آپ سے مانگ کے شرمندہ نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی سے یہ پوچھا کہ یہ چیز آپ کو چاہیے، یہ آپ کو دل ہوتا ہے کہ یہ چیز میں لے لوں کیونکہ یہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، تو دوسرا کہتے ہیں نو 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 وہ میں یوز کروں. تو آپ اتنے شرمندہ ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ یہ میں نے کہا کیوں. یا کھانے کی کوئی چیز پڑی ہوتی ہے اور آپ اٹھانے لگے تو کوئی کہہ دے کہ نہیں نہیں یہ کسی اور کے لیے پڑی، تو شرمندگی ہو جاتی ہے انسان. انسانوں کے سامنے بندہ شرمندہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ، بالکل کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ اور خوشی ہونے لگ جاتی ہے، اور زیادہ اطمینان ہوتا ہے. تو الدعا ہی العبادہ، الدعا هو العبادہ، دعا ہی اصل میں مخ العبادہ ہے، اور اصل میں یہی عبادت کا جسٹ ہے. مزہ ہی عبادت کا یہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی بیان کرتے ہیں. تو متکبر تو اس مزے سے بالکل وہ محروم ہو جاتا ہے نا. تو ایسے متکبروں کو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے، اس میں متکبروں کے لیے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن اصل میں بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو تکبر والا نہیں سمجھ رہے ہوتے موسٹلی، اور تکبر اندر ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں.
اور دوسروں کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ تو بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. اور یقین کریں کہ وی نیڈ ٹو ڈگ ان ٹو آور ہارٹس فار دس. ہم کو سمجھ نہیں آتی، ہماری باتوں سے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وہ بات کرتے وقت ہم کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے بہت ماشاء اللہ اچھے راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، اچھے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، ادب آداب والے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا کوئی تکبر کا کلمہ بولتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کے بچے ایک دم پلٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کو دیکھ کر اس نے اپنے بچے کو یہ نہیں سکھایا، ہم نے تو یہ سکھایا وہ سکھایا، انہوں نے یہ بھی نہیں سکھایا. اللہ، سمجھ نہیں آتی ان کو، انہوں نے اس وقت یہ کیوں نہ کیا اور وہ کیوں نہ کیا. تو اسی وقت پھر آ جاتی ہے، ایک چکر آتا ہے، ایک جھونکا آتا ہے، انسان کو لگ پتہ چل جاتا ہے کہ میری تربیت سے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، میری تربیت سے تو کچھ بھی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ایکسٹرا باؤنٹی، ایکسٹرا باؤنٹی. I don't deserve it. Allah subhanahu wa ta'ala has given me this blessing. I need to thank Allah subhanahu wa ta'ala and not think about myself that I've done all of this. کیا نوح علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ جس کی تربیت بہترین ہو؟ لیکن وہ اپنے بیٹے کے دل کے مالک تو نہیں نہ تھے، وہ تو عاجزی کرنے والے تھے، سب کچھ تھا. لیکن یہ بات ہم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم کتنی بھی تربیت کریں، کتنی بھی تربیت کریں، وہ ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. ہم نے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ کر کے کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف آپ کی رحمت ہے، صرف اور صرف آپ کا فضل ہے اور کچھ بھی نہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ پوری پوری زندگی لگا کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، بچا بچا کے رکھتے ہیں، لیکن ایک مہینے میں دوست ان کو ایسے بدلتے ہیں کہ انسان کو چکر آ جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوا تو ہوا کیا، میں نے تو بڑی مزدوری کی تھی، میں نے تو بڑی محنتیں کی تھی. تو کبھی کبھی دل کے اندر ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتا اور وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر باتیں بنا رہا ہوتا ہے اور اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ شاید یہ کلمات تکبر کے کلمات ہیں. ہر دفعہ میں جب اپنی کوئی نعمت کا ذکر کریں کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین ہے، ورنہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے، ہم ڈیزرو نہیں کرتے. ہماری کوشش ٹوٹی پھوٹی تھی اور ہماری نیتیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، نیتیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں اور کوششیں بھی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے فضل سے ہماری ان چیزوں کو درست کر دیتا ہے، ان کوششوں کو قبول کر لیتا ہے. تو ساری زندگی انسان جھکا ہوا رہے نا اللہ کے آگے، اور ہر دوسرے بندے کو اپنے سے بہتر سمجھے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا، دیکھیں زندگی میں آپ نے ابھی کوئی انجام تو دیکھا کوئی نہیں کسی کا. ایک بندہ ہے جو نمازیں نہیں پڑھ رہا اور آپ بڑی پڑھ رہی ہیں، آپ تہجد بھی پڑھ رہی ہیں، آپ اشراق بھی پڑھ رہی ہیں، آپ سب کچھ. دوسرے کو دیکھتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو کہتے رہے نماز پڑھو نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کے یہ جھکو. اب ہمیں نہیں پتا کہ جب وہ توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا اور وہ توبہ کرے گا تو اس کی شان ہم سے کتنی بلند ہو جائے گی. we don't know, we would never know کہ وہ کون سے عمل نیکی کے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور وہ اتنی زبردست توبہ کرے کہ وہ بہت سارے عبادت گزاروں سے آگے چلا جائے اور عبادت گزار اپنی عبادت پہ تکبر کرتے رہ جائیں. ہمیں تو بس ایسے جاگ آتی ہے رات کو تو کسی الارم کی ضرورت ہی نہیں، نہ جی، بس عادت ہوگی الحمدللہ. 20 سال تو ہو گئے ہم کو تہجد پڑھتے ہوئے. یہ روب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے تکبر چھلکتا ہے کہ یو آر بیٹر دین ادرس. کہتے ہیں نا کہ جو گناہگار ہوتا ہے نا وہ تو بڑی جلدی توبہ کر لیتا ہے، جو متکبر ہوتا ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے اس تک پہنچنا.
کیونکہ وہ کسی اور ہی سوچ میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے نا توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اپنی باتوں پر، اپنی رویوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کہنا اللہم اجعلنا من التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں میں سے، اپنی طرف پلٹنے والوں میں سے کرنا. کیونکہ کبر جو ہوتا ہے نا، یہ جیسے آگے آ رہی ہے حدیث آتی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی. اب یہ کیا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ کبریائی میری چادر ہے، یعنی اوپر پہننے کا کپڑا، اور عظمت میری ازار ہے. جس شخص نے فمن نازعنی واحد منہما قذفتہ فی النار، جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینا، میں اسے آگ میں پھینک دوں گا. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہ لباس کس چیز کی علامت؟ عزت اور وقار کی علامت ہوتی ہے نا. تو یہ دو چیزیں، کبریائی اور عظمت، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ڈیزرو کرتا ہے. تو جس کسی نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی مسکین اور عاجز انسان ہونے کے باوجود بڑا بنانا چاہا، یا اپنے آپ کو عظیم شو کرنا چاہا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آگ میں ڈالیں گے. اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھ کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا میں اپنی بڑائی کو شو کرے. اب دیکھیں نا، قارون جیسے تھا، فرعون جیسے تھا، اور سورہ کہف میں وہ باغ والا بھی آتا ہے نا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ میرا کاروبار تو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں، برباد ہونے والا ہی نہیں، اور ویسے تو قیامت آنی کوئی نہیں، آئی تو مجھے وہاں پر بھی بہت ملے گا، ادھر بھی مل رہا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی برائی شروع ہوتی ہے نا تو وہ غرور سے شروع ہوتی ہے. تکبر آتا ہے نا تو ایک چیز سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے نا عاجزی کے اوپر ہوتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ وہ لوگ جن کو ملائکہ ان کی جان نکالیں گے اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، گناہ پہ گناہ کرتے تھے لیکن ڈرتے نہیں تھے. تو کیا کریں گے؟ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ایک دم ہتھیار ڈال دیں گے، ایک دم پوری تابعداری اختیار کر لیں گے، اور اپنے آپ کو نرم کر کے اپنے آپ کو فرما بردار شو کریں گے، اور کہیں گے ہم تو کوئی برا کام کرتے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ بے شک جاننے والا ہے کہ جو تم کچھ کرتے تھے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پھر داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے والے بن کر. خب فلبئس مثوى المتکبرین، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا. یہ جو ہمارا طریقہ ہے نا کہ رہن سہن ذرا سا غور فکر کر لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہم کو کہا ہے، کس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسی معاشرت رکھنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے تعلق رکھنے ہیں، اوڑھنا پہننا ہمارا کیسا ہونا چاہیے. ہر چیز میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. ہر چیز میں جو اللہ نے کہا ہے نا اس کے بالکل اپوزٹ کر کے، اینڈ وی ڈونٹ ایون فیل اینی ریگریٹ ان دا ہارٹس. شادی بیاہوں کو دیکھ لیں، پارٹیز کو دیکھ لیں، باتوں کو دیکھ لیں، اور کم کم کر کے اتنی بڑائی، یعنی اتنا کم عمل ہوتا ہے لیکن اس کا چرچا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم وہ بھی کرتے ہیں، اور باتوں میں میں ہم. میرا خیال ہے کہ we need to record our talks. بہت ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ میں کتنی دفعہ میں کرتی ہوں، اور کتنی دفعہ ہم کرتے ہیں، اور کتنی دفعہ میں
اپنی تعریفوں کے پل باندھتی ہوں. ذرا بچوں ذرا غور کرنا پلیز اور مجھے بتانا تاکہ میں اپنی جگہ پہ آ جاؤں. اس سے پہلے کہ میری پکڑ ہو تو میرے بچوں آپ ہی مجھے پکڑ کے تو بتا دینا کہ میں بہت زیادہ تعریفیں کر رہی ہوں اپنے گھر خاندان کی, اپنی صفائیوں کی, اور لوگوں میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ وہ بہت گھٹیا ہیں, ان کا گھر صاف نہیں. ہم تو بھائی اپنے گھر کو یہ, ہم تو اپنے خاندان کو یہ, ہم تو اپنے بچوں کو جی یہ, اور دوسرے شرمندہ ہو کے ہوئیں. ہمیشہ اچھی اور عاجزی والی بات ہر بندہ کر سکتا ہے. یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے, اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے. یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے, کوئی ڈیزرو نہیں کرتا, کسی کی تربیت کام نہیں آتی. اچھی سے اچھی تربیت کے دوران بھی خرابی ہو جاتی ہے, لیکن صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے, ہماری حفاظت کرتا ہے, ہمیں اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ بہت ہی ہم کو یہ چاہیے کہ ہر معاملے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کو دیکھیں. ہر معاملے میں چیک کریں, کیا یہ بات میرے رب کو پسند آ رہی ہوگی, کیا یہ رویہ میرا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگ رہا ہوگا, کیا اس رویے سے لوگوں کو شرمندگی تو نہیں ہو رہی, میں لوگوں کو بری فیلنگ تو نہیں دے رہی. اپنا وے آف ٹاکنگ ضرور دیکھنا چاہیے. تو ہر بندے کو اپنے آپ کو مار مار کر اپنی مرضی کے خلاف جا جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مجبوری کا, عاجزی کا, محبت کا, محتاجی کا, یہ تعلق ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور آپ دیکھیں کہ نماز کن کے لیے بہت آسان ہوتی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ, خشوع کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا. لیٹے بیٹھے سوئے جاگے ہر چیز میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے آگے ہم فقیر ہیں, میری کوئی مرضی نہیں, میں ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حاضر. یہ ہم جو بات کریں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے عاجزی, یہ ہم نے اس ہفتے کا اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہم اپنی باتوں کے اوپر اور اپنے رویوں کے اوپر غور کریں گے اور اپنے دل کو کھود کے اندر دیکھیں گے کہ ہم کتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا اور ان کو کمتر سمجھتے ہیں. اور اگر یہ حقیقت ہمارے سامنے آ بھی جائے کہ لوگ ہم سے اچھے ہیں تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ہم اس کو ماننے کے لیے بطر الحق و غمت الناس, حق سامنے آ جائے کہ کوئی ہم سے بہتر ہے تب بھی ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں, کیونکہ ہمارے اندر کبر ہے. یہ ریکگنائز کر لیں, یہ سمجھ جائیں. اب ہم اگر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا انک لعلی خلق عظیم, آپ تو اخلاق کے بہترین درجے پر بہترین انسان تھے, لیکن ان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو یہ احساس دلاتے رہتے تھے کہ آپ تو بہت گھٹیا اور آپ کی عبادت بالکل اچھی نہیں اور آپ کے لیے کوئی معافی نہیں اور مجھے دیکھو؟ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں دوسرے کو ایک بہتری کی فیلنگ دیتے تھے. جب بھی اس سے بات کرتے تھے تو یعنی خیر کا معاملہ کرتے تھے, اور ہر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اچھا فیل کرتا تھا, اچھا فیل کرتا تھا. یہ بات اگر ہمارے میں آ گئی نا کہ ہم دوسروں کو یہ فیلنگ نہ دیں کہ وہ جب ہم سے مل کر ہٹیں تو کہیں استغفر اللہ, I feel so bad about myself, I'm not doing anything. یعنی ان کو ایک ایسی فیلنگ ہو کہ اپنا آپ ان کو گھٹیا لگنے لگ جائے, بجائے اس کے کوئی ایسی بات کریں جس کی وجہ سے وہ اچھا فیل کریں اور انکریج فیل کریں اور
نیکیوں کی طرف بڑھیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہتے تھے کہ جی کوئی اگر مشکل میں ہے تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ تمہاری اپنی جیسے کسی خاتون نے کہا تھا کسی کو، وہ رو کے مجھ سے بات کری اور اس نے کہا کہ میرا بچہ بہت ہی اچھا بچہ ہے، اور لیکن وہ ایسے ہی غلط صحبت میں پڑا ہے کہ اللہ بہتر جانے اس کو کیا ہوا ہے. اور دوسری عورت نے اس سے کہا، جب اس نے کسی اور سے بات کی ایسے کہ میں کیا کروں بچے کے، تو آگے سے کہنے لگی کوئی نہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو خراب ہوا تھا تو تمہارا ہو گیا. تو کہتی ہے اس وقت مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا، یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ. اور یعنی اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر لائے گا. آپ دعا کریں، آپ تہجد پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں دل ہے، کوئی حرج نہیں. بچوں کے بیچ میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ فکر نہیں کریں، میں بھی دعا کروں گی، آپ بھی دعا کریں. دعا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ماں کی قبول کرتا ہے کہ سیدھی عرش تک جاتی ہے. آپ نے کس لیے فکر کرنی ہے؟ تو یہ فیلنگ دینے کی بجائے یہ کہنا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا خراب ہوا تھا تو تمہارا ہو گیا تو کیا بڑی بات ہے. استغفر اللہ العظیم. We need to think before we say anything. دوسروں کو اچھی فیلنگ دینی ہے، دوسروں کو ایسا کر دینا ہے کہ وہ ہم سے بات کر کے سکون محسوس کریں. تو یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا لوگ اللہ تعالیٰ کی حدیں بھی توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑتے ہیں. دیکھیے جہاں پر سڑک کے اوپر یہ سائن آ جاتا ہے کہ اسٹاپ، نو گوئنگ فردر فرام دس پوائنٹ، ایسے ہوتا ہے نا، لکھا ہوتا ہے کہ آگے گڑھا ہوتا ہے اور انہوں نے آگے بیریئر لگایا ہوتا ہے اور کہا ہوتا ہے کہ رک جاؤ، ادھر سے آگے نہ جانا، گرو گے گڑھے میں. تو اگر کوئی بندہ کہے کہ مارو گولی اس بیریئر کو، توڑو اس کو اور آگے جاؤ، تو کیا ہوگا؟ بیریئر کو آپ ہی کے فائدے کے لیے لگی تھی، آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نقصان سے بچ جائیں. آپ نے بیریئر کو توڑا تو آپ کھڈے میں جا کے گریں گے کہ نہیں. تو بندے بھی ایسے کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز پہ حد لگاتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، یہ تمہارے نقصان کا ہوگا اور تمہارے فائدے کے لیے روکا جا رہا ہے، تو بندہ کہتا ہے نہ جی یہ تو ہم کر کے چھوڑیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کھڈے میں ہی جائیں گے نا. اور دیکھیں کہ دنیا میں اگر بندہ گرتا ہے نا تو چوٹ سے اتنی درد نہیں ہوتی جتنی شرمندگی سے. وہ درد سے اتنا نہیں روتا جتنا شرمندگی سے روتا ہے. کیا ہے میں اتنے لوگوں کے سامنے گر گئی، مجھے اتنی شرم آ رہی ہے، اور بار بار یاد آتا ہے کیا یہ کیوں نہیں میں نے دھیان سے چلی. تو وہ جو قیامت کی شرمندگی ہوگی وہ زیادہ بڑی ہوگی کہ اس دنیا کی شرمندگی. کیونکہ متکبر وہ نظر آنا چاہتا ہے جو وہ ہوتا نہیں ہے، جو وہ بن نہیں سکتا. وہ اپنے آپ کو بنا بنا کے باتوں میں تو لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر جہنم ایسے لوگوں کو سیدھا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسی لیے استغفار کی کثرت کا کہا گیا ہے کہ بندہ استغفار کرے، توبہ کرے اور سوچ کے توبہ کرے، ایڈمٹ کرے کہ جی اللہ تعالیٰ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں، مجھے تو اپنی زبان کی غلطیوں کا حساب کتاب نہیں پتا، کتنے دل توڑے ہیں، کتنے لوگوں کو بری فیلنگ دی ہے، کتنے لوگوں کو گھٹیا سمجھا اور اپنی بڑائی بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. بڑائی صرف اور صرف تیری ذات کے لیے، اور جو کچھ بھی مجھے ملا وہ صرف اور صرف تیری رحمت کی وجہ سے ملا ہے. اور تکبر جو ہوتا ہے وہ دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی رسوائی کا سبب بنتا ہے. دنیا میں بھی متکبر لوگوں کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا، دل سے کوئی بھی نہیں پسند کرتا. جو کہتے ہیں نا شیطان کی طرح انا خیر من، اس سے بھی میں اچھا ہوں، اس سے بھی اچھا ہوں، یہ تو شیطان کا قول تھا نا، انا خیر من. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا اس کے ساتھ کیا؟ شیطان ہی تھا جو احساس برتری کا شکار ہوا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو تواضع اچھی لگتی ہے. جس جگہ پر جو جگہ ہم کو سوٹ کرتی ہے نا، ہم کو ادھر ہی رہنا چاہیے. ہمیں عاجزی ہی سوٹ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہی سوٹ کرتا ہے. کیونکہ جیسے ہی عاجزی از عاجزی، ہمبلنس، رائٹ؟ جی ہمبلنس سوٹ کرتی ہے نا ہم کو. ہم ہمبل ہی دیکھیں، جیسے آپ
میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ جو لوگ اپنے بچوں کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا کسی دوسرے کے گھر میں جا کے، ہمارے بچے تو بڑے تمیز والے، پتہ نہیں لوگوں کے بچوں کو مائیں جو ہے نا تمیز سکھاتی نہیں، اسی وقت آپ کا بچے نے کھڑے ہو کے ان کے صوفے کے اوپر کوئی چیز گرا دینی، یا کوئی ایسی چیز کرے گا کہ آپ اسی وقت کہیں گے استغفر اللہ، اس نے تو کبھی بھی یہ کام نہیں کیا. لوگ کہیں گے ٹھہرو، کبھی بھی نہیں کیا، اپنی آپ باتیں بنا رہی تھی. جیسے بندہ کوئی ایسا کلمہ بولتا ہے نا جو تکبر کا ہوتا ہے، اسی وقت بندہ ٹوٹتا ہے، اسی کے ہاتھوں سے ٹوٹتا ہے. آپ کہیں میرے ہسبینڈ نے تو کبھی محبت کے علاوہ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، اسی وقت کھڑے ہو کے وہ کہیں گے ایسے کوئی بات بتا دیں گے کہ لوگ کہیں گے ہاں ہاں بڑی محبت ہے. یو نو واٹس، کیا چیز ہم کو سوٹ کرتی ہے؟ ہم عاجز رہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. تو جب آپ اپنی کمزوریوں کو ریکگنائز کریں گے اور جانیں گے تو پھر یہ تکبر والے معاملے میں نہیں پڑیں گے. اچھا اگلی حدیث کیا ہے؟ Can I say something to that جی part where you said? جی بالکل بالکل ضرور. Sorry, I butt in. I don't know. مجھے خالی بولنا تھا کہ کبھی کبھی like ہم سے بھی ہو جاتا ہے کوئی اسی ٹائم like I just admiring myself or something like وہ اتنے اچھے کپڑے and چائے گر گئی you know. But میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ oh sorry I shouldn't have been proud. But I take it as a blessing from Allah کہ اللہ مجھے اسی ٹائم روک رہا ہے that I don't get more involved, like I don't get totally let that pride come inside me. Right away I realize, okay, yeah, I was proud, and you know Allah stopped me right away, so it's a blessing. You should take those signs as a blessing کہ اللہ روک رہا ہے کہ you know you don't get into that habit of doing it again and again. This is not something that you should be proud about. بالکل صحیح بات ہے. تو اگلی حدیث ہے ان ابن عمر حدثه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک ابن عمر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہ بند زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھنستا چلا جائے گا. یعنی لوگوں کے مقابلے میں آپ نے دیکھا بادشاہوں کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، شہزادیوں کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں. دیکھے نا شہزادیوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کا کپڑا پیچھے تک رگڑے کھا رہا ہوتا ہے اور وہ اٹھا رہی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. اگر آپ نے ڈیانا کی شادی دیکھی ہو یا کسی اور شہزادی کی تو یہ تکبر کی علامت ہوتی. کپڑا آپ نے اتنا ہی پہنا جتنا آپ کے جسم پہ پورا آ جائے. یہ شان کے لیے اور اس کے لیے ہوتا ہے کہ پیچھے لٹک رہا ہے کپڑا اور اس کو بھی لوگ اٹھانے والے موجود ہیں. تو دیکھیں نا تکبر کس کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے. کبھی تکبر کپڑوں سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی تکبر زبان سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی تکبر جیسچر سے ظاہر ہوتا ہے نا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ یہ جو یہ ازار اس نے لٹکایا، ازار کا مطلب ہے نیچے کا کپڑا، وہ اتنا لمبا اس نے پہنا ہوا تھا کہ وہ رگڑے لے لے کے چل رہا تھا. تو آج کل تو وہ ٹیل والے کپڑے، میں تو حیران ہی رہ گئی، میں کہوں یہ کیا ہے کپڑوں کا سٹائل. اور وہ جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے کپڑے، وہ بار بار ادھر سے کوئی چلے تو ان کی دم پہ پیر آ جائے. وہ ٹیل ہی تھی اور وہ کہ او سوری کپڑے میرے چھوڑے، وہ ادھر کرسی کا پیر آ جائے اس کے اوپر، جی او ہو میرے کپڑے. آپ نے ایسے کپڑے پہنے کیوں ہیں؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کیا آپ پہن رہی ہو بغیر سوچے سمجھے؟ ہاں جی دم پہ پیر آ جاتا ہے بار بار. اور وہ کتنی تکلیف اور اذیت کی بات ہے نا کہ آپ کے کپڑے دوسروں کے پیروں کے نیچے آ رہے ہیں. You're so funny, Subhan. یہ آپ ذرا سوچے نا کہ ہم نہ سوچے سمجھے بغیر کام کرتے ہیں، یہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. دیکھیں صحیح بات تو یہی ہے نا کہ کپڑا اتنا ہی پہننا چاہیے جو آپ کے اوپر پورا آ جائے. بس اس سے آگے جو کپڑا آپ جوڑ رہے ہیں وہ کس لیے جوڑ رہے ہیں؟ ایک تو کپڑے کا ضیاع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک تو کپڑا ضائع ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تیسرا یہ
کہ ہو سکتا ہے کہ آپ تکبر کی علامت کے طور پر اس کو یوز کر رہے ہیں اور اپنی شان دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, which is totally unacceptable. So اگر تو تکبر تھا تو یہ دیکھیں نا, اس بندے کو کے بیچ میں تکبر تھا تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ چیز تم کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی, یہ بڑائی اور یہ کبریائی جو تم شو کرنے کی کوشش کر رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دسا دیا. ڈیفینیٹلی اس کے دل کے اندر بہت کبر ہوگا, تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی. تو ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے تکبر کو شو کرتے ہیں, اور کیا ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. کس لیے اچھے کپڑے پہن کر شادیوں پہ جاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہمارے کپڑے ان سے اچھے ہیں. ہمیشہ پہنتے ہوئے کیا دعا مانگنی چاہیے, کپڑے پہن کر کیا دعا مانگنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا, اور میری کوشش اور اس کے بغیر میں نہیں اس کو پہنچ سکتا تھا, میں اس کو لے نہیں سکتا تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے مجھے یہ چیز دی ہے. ہم تو ہر منٹ پہ دعا کرتے ہیں. ہم شیشہ دیکھتے ہیں اور اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے میرے چہرے کو اچھا بنایا ہے, اس طرح میرے اخلاق کو اچھا بنا دیں. ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں. یہ ساری عاجزی کی علامات ہیں, یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو ایکسیپٹ کرنے کی علامات ہیں. اور اسی چیز سے انسان بڑا دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. جب ہم یہ حسن اخلاق پڑھ رہے تھے نا, تو استاذہ نے ہمیں ایک کہانی سنائی تھی. فرینچ سوسائٹی میں نا شو آف اور یہ تکبر بہت ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ ایک عورت نے کسی پارٹی پہ جانا تھا اور اس کے پاس نہیں تھے, غریب تھی, اور وہ پارٹی جو ہے وہ ظاہر ایسے لوگوں کی تھی جہاں پر شو آف بہت ہوتا تھا. تو اس نے اپنی امیر سہیلی سے کہا کہ تم مجھے اپنا جو تم نے اس دن ڈائمنڈ کا ہار پہنا تھا تو مجھے دو گی, بورو کر سکتی ہوں میں؟ اس نے کہا ہاں لے لو, پہن جو. اب وہ جب وہ اس پارٹی میں گئی تو وہ ہار گم گیا, گر گیا کہیں. یہ واپس آئی تو اس نے اتنی تکلیف اٹھائی, اور اس نے کہا یہ تو اتنا مہنگا ہار تھا, میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی. اور اس نے جا کے جو جیولر تھا اس سے پوچھا کہ ویسا ہی ہار بنا کے اور اپنی سہیلی کو واپس کیا. اور وہ پھر اس قرضے کو اتارنے کے لیے اس نے اتنی مزدوری کی. اور ایک دفعہ اس کی سہیلی اس سے ملی اور اس نے کہا کہ تم اتنی بوڑھی کیوں لگ رہی ہو, تم اتنی بوڑھی ہو تو نہیں, تم اتنی بوڑھی کیسے ہو گئی, اتنی کمزور کیسے ہو گئی؟ تو کہنے لگی کہ اب میرا قرضہ ختم ہوا ہے, کہ وہ جو ہار تم نے مجھے دیا تھا نا وہ مجھ سے گم ہو گیا تھا, اور اس کو پورا کرنے کے لیے مجھے اتنا زیادہ جابس کرنی پڑی, اور وہ میں نے اب میرا وہ جو ہے نا لون ختم ہوا ہے. تو اس نے ہنس کے کہا لیکن وہ تو ہار فیک تھا, وہ تو فیک ہار تھا, تم نے مجھے اصلی ہار دے دیا. تو یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی ہم فیک چیزوں کے لیے مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں, اور جب قیامت آئے گی تو ایک دم جھٹکا لگے گا, شوق لگے گا کہ ایوری تھنگ واز فیک. واٹ واز دا ریالٹی دیٹ آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ؟ کیا ریالٹی تھی اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب ہوش صحیح آئے گی اس دنیا میں انسان کو ہوش کر لینی چاہیے, اور فیک چیزوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے, ریالٹی کو فیس کریں. صرف آج کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی باتوں کے اوپر غور کریں, کہ ہم جب لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں, یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں کی زبان سے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ تکبر کر رہے ہیں, اور دوسروں کو یعنی وہ سنا رہے ہیں کہ آپ کیا چیز ہو, ہم تو یہ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم یہ ہیں. اور کون کون سے ہمارے انداز ہیں, ہر بندے کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تکبر شو کرنے کے, یا میں اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی لوگوں کے سامنے بڑا کب کیسے شو کرتی ہوں, کون سا طریقہ ہے میرا
باتوں سے ہے, کپڑوں سے ہے, انداز سے ہے. ایون کبھی پیچھے کا ہم نے چیپٹر پڑھا تھا نا, تحفے کا چیپٹر پڑھا تھا نا, اور اس کے بیچ میں کبھی کبھی لوگ تحفوں کے ذریعے سے بھی اپنی بڑائی کو ظاہر کرتے ہیں, شو آف کے لیے. تو یعنی ہم سبحان اللہ پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہم اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ کے اوپر وی ڈونٹ گیو آور سیلف اینی ٹائم سو دیٹ وی وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری کیا مسٹیکس ہیں, کہاں پر ہم سے غلطی ہو رہی ہے. اور غلطی کو فکس کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا, کوئی ٹائم نہیں لگتا. بڑی جلدی انسان توبہ استغفار کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بڑی جلدی معاف کرنے والا ہے. ہاں, اپنی عادات کو فکس کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. جی بولے. مجھے پوچھنا تھا تحفے سے کیسے ہم شو آف کر سکتے, تحفہ دے کے؟ ایسا تحفہ دیکھیں, ساری بات پتہ نیت کی ہوتی ہے. نیت آپ دیکھیں کہ نیت آپ کی کیا ہے, کہ دوسرے کیا دے رہی ہیں اور میں کیا دے رہی ہوں. اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھی دوسرے تو تھوڑی تھوڑی چیز دیں گے, اب میں دکھاتی ہوں کہ دینا کیا ہے, دیتے کیسے. نیت سے ہر چیز فرق ہو جاتی ہے. اگر آپ نے وہی بڑا تحفہ, خوبصورت تحفہ, مہنگا تحفہ اس نیت سے دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تہادو تحابو, میں آپ کی خوشی کے لیے, آپ کی رضا کے لیے یہ دے رہی ہوں تاکہ اس کا بھی دل خوش ہو جائے. یہ چیز اس کو بہت ضرورت ہے, اس کو بہت مزہ آئے اس کو. اور اگر یہی نیت بدل جائے اور یہ ہو کہ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ جب پتہ چلے گا, آپ نے دیکھا پاکستان میں اور ہمارے ملکوں میں جب بری دیتے ہیں, لڑکے والے کپڑے لے کر آتے ہیں تو وہ کیسے دکھا رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. دیکھا کبھی آپ نے کیسے دیکھا دکھا رہے ہوتے ہیں, سونے کے زیور کیسے. اب وہ جب وہ دکھا رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل کیسے کچومر ہو جائیں گے کہ بھئی ہم تو نہیں یہ دے سکتے. اور وہ جو ساس کوئی اور بیٹھی ہوگی تو کہے گی ہماری تو لڑکی کوئی نہیں یہ لے کر آئی ہے, ہمارے لڑکے نے تو کچھ نہیں دیا. یعنی لوگوں کے دلوں کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے جب وہ یہ شو آف کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تکبر کی علامت ہے. چپ کر کے آپ بکسوں میں ڈال کے دیں جس کو دینا ہے, دیکھیے آ جائیں. آپ کو کیا اس کو اتنا زیادہ اس کا چرچا ڈسپلے. کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, ڈسپلے کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور کیا مقصد ہے, کیا مقصد ہے ان چیزوں کا. ہم نا مقصد نہیں دیکھتے اور وہ کام کرتے جاتے ہیں. وہ سارے کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. کیوں جو چیز نہیں اچھی, جس کا ریزلٹ اچھا نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کو شرمندگی ہو رہی ہوگی, بہت سارے لوگوں کے دل گھٹ رہے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے. There are so many, but all of those things are negative. Nothing positive comes out of that. تو انشاءاللہ باذن اللہ آج اس دفعہ کا ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ذرا گفتگو کے اوپر غور کریں, بتا دیں بچوں کو, آس پاس کے لوگوں کو ذرا غور کرنا میں کس طرح کی باتیں کرتی ہوں. اگر کہیں پر بھی تمہیں لگے کہ میں نے کوئی تکبر والا بولا ہے, یا میں کہیں پر اپنی بہت زیادہ تعریف کرتی ہوں اور کہیں پر کسی کو کم سمجھتی ہوں, ضرور مجھے بتانا. تو پھر ہیلپر پیدا ہو جاتے ہیں نا, بجائے اس کے کہ ہم فیس ہی نہ کرنا چاہیں اور ہم کہیں کہ ہائی کوئی نہ مجھے بتائے, مجھے شرمندگی نہ ہو جائے. اس دنیا کی شرمندگی زیادہ بہتر ہے اس دنیا کی شرمندگی سے. اس وقت کا گرنا بہت برا ہوگا. اس وقت کا گرنا اچھا ہے کہ ہم ٹوٹ کے پھر دوبارہ سے بن جائیں گے اور اپنے آپ کو دوبارہ سے اچھی شیپ میں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ہے, مہلت دی ہوئی ہے. استغفار کی آج کا دن استغفار کے لیے رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کہیں پر بھی میرے منہ سے ایسی بات نکلی, یا کہیں پر بھی میں نے کوئی ایسے کپڑے پہنے جس سے تکبر کا اظہار ہوتا تھا, اور میرے دل میں یہ آیا کہ میرے کپڑے باقی لوگوں سے بہتر ہیں اور میں دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے پہن کر گئی, یہ نہیں کہ میں ڈھکی رہوں, یہ نہیں کہ میں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے, یہ میری نیت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اپنے فضل سے مجھے عطا کیا ہے. یہ ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ وہ اس بندے نے کہا کہ اگر مجھے دل کرتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں اور اچھے جوتے پہنوں تو کیا یہ کبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اللہ تو خود خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے. نیت اچھی ہو تو چیزیں ہمارے لیے ہیں, اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. لیکن نیت خراب ہو تو وہی چیزیں ایک بہت بڑا امتحان بن جاتی ہیں. تو کسی کو بھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے, کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. You never know that person might
ٹیک دا اسٹیٹس وچ یو کینٹ ایون ریچ. اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا کوئی ایسا اسٹیٹس ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, پردہ نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مان رہا, تو آپ یہ نہ کہیں ہو سکتا ہے یہ بہت ہی اچھی ہو میرے سے, تو میں تو اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. لوگ نا ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں, یا ایسی ایکسٹریم میں جاتے ہیں کہ اس بندے کو ذلیل خوار کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو, اور یا پھر ایسی ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں اس کا دل کا ہمیں کیا پتا, ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, وہ ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ پیار کرتی ہے. نہیں, درمیان کا راستہ اختیار کریں. امر بالمعروف کرنا ہے, نہی عن المنکر کرنا ہے محبت اور عزت کے ساتھ, اور ہمیشہ دوسرے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے اپنے آپ کو کہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ بس میری نیکیوں کی تو حفاظت کر, اور یعنی مجھے بچا کے رکھنا, اور دوسرے کو نصیحت کرتے رہو. یہ سمجھیں کہ اگر یہ کسی بھی وقت توبہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ میرے سے بہتر ہو جائے. جب تک مرتا نہیں ہے کوئی بندہ تب تک تو کوئی فیصلہ نہیں نہ ہوتا. تو وہ بندہ, دوسرا بندہ ہو سکتا ہے موت سے پہلے زبردست قسم کی توبہ کر لے, اور اس کے دل میں ہر وقت یہ ڈر بھی ہوتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بات ماننا چاہتا ہے, صحبت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر رہا, لیکن ہر وقت توبہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی ایسے دروازے کھول دے. ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر کوئی وہ تالے لگا کے تو نہیں نہ بیٹھ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہ آپ پسند کرنا اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا. سچی مجھے لگتا ہے ایسے کہ ہم لوگ, ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمت کا سایہ ہمارے اوپر ہو, اور دوسرا جو کیونکہ ہم غلطیاں کر بھی رہے ہیں تو رحمت ہمارے ہی اوپر ہو, اللہ معاف کرے ہم کو. لیکن جب دوسرا غلطی کرے تو اس کو ضرور اللہ تعالیٰ سزا دے, ذرا اس کو پتہ تو چلے نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی رحم کر, اللہ اس کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھ, اللہ کسی امتحان اور کسی مصیبت کے بغیر ہی اس کو سیدھا راستہ دکھا دے. اگر آپ کبھی غور کریں, اس چیز کے اوپر غور کریں, دوسروں کے لیے ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا معاملہ ہوتا ہے, کہ کس طرح کا معاملہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں. جی میں بس یہی کہنے والی تھی میرے آنٹی کہ اٹ ٹیکس لاٹ آف کریج ٹو ایڈمٹ دیٹ یو رانگ. یعنی بہت واقعی میں یہ تکبر کی ہی علامت ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے تو بہت اس کے لیے گٹس چاہیے ہوتے ہیں ایڈمٹ کرنے کے لیے. تو یہ میں ٹیچر تھے اور he used to point out mistakes of a lot of other scholars and speakers because he also used to teach Quran. تو ہم لوگ کافی زیادہ ان کا ایڈمائر کرنا سننا, لیکن میں دیکھتی تھی کہ واقعی جو یہ مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کچھ ہیں بھی ان میں مسٹیکس, بٹ یہ کہ بہت زیادہ اگر تنقید ہو رہی ہے تو وہ چیز تھوڑی سی نا کھٹکتی بھی تھی کہ اتنا لائک کچھ ان کے اندر, ان اسپیکرس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں, لوگ اگر ان کو فالو بھی کر رہے ہیں, کچھ اچھا بھی ان سے سیکھ رہے ہیں, تو مے بی دے آر ناٹ آل رانگ. سو وین وی یوز ٹو آسک ہیم کہ اگر آپ اتنی زیادہ تنقید کر رہے ہیں تو مے بی یو آلسو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ کچھ یعنی ہو سکتا ہے آپ کی بھی آبزرویشن میں خرابی ہو. تو دیر ہی یوز ٹو گیٹ سو اینگری اینڈ لائک ڈیفینسو. تو وہاں سوچ رہی تھی کہ یعنی کبھی کبھار انسان جو خود ایسے کام کر رہا ہوتا ہے دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, بٹ جب آپ کو بتایا گیا کہ کچھ مسٹیکس آپ کے اندر بھی ہیں تو وہ آپ سے برداشت نہیں ہوا. اینڈ سم ٹائمز اٹ ہیپنس ود اس ایز ویل. تو آپ نے صحیح کہا کہ اندر جھانکنے کی, ڈیپ ڈائیو ان کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جب کسی کوئی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر دے تو اس کو فکس کرنا کتنا ضروری ہے. اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ اتنے زبردست اور اتنے اسٹرانگ اینڈ فرم بندے تھے. نیور ایور کال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹرکٹ. فرمنس کا ورڈ زیادہ سوٹ کرتا ہے ان کے اوپر, کیونکہ وہ حق کے بارے میں فرم ہوتے تھے. تو ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جب ان کو کوئی یہ کہتا تھا نا کہ اتق اللہ, تو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم گریبان پکڑ لی, ایک دم گال اپنا زمین کے اوپر رکھ کے. اللہ کی بات آتی تو ایک دم اس کو. اپنے بیٹے نے ان کو چیلنج کیا جب انہوں نے کہا کہ 1 سال کے بعد دوسرے سال میں آپ حج کرنے کے لیے نہیں جاؤ گے, اوپر نیچے حج نہیں کرو.
اور جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی رول بناتا ہے گورنمنٹ، تو حضرت ابن عمر جو تھے وہ احرام پہن کر آئے اور باہر کھڑے ہو کے لبیک اللہم لبیک کہا دوسرے ہی ساتھ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکل کے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میرے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھے سیدھی راہ. انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کیوں روکتے ہیں، جو اللہ نے نہیں روکا آپ کیوں روک رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی اولاد دی ہے جو مجھے فکس کرتی ہے. اب دیکھیں کہ خطبہ دے رہے ہوتے تھے اور عورت نے کھڑے ہو کے کہا عمر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارا جو ہے نا مہر کم رکھیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کنتار بھی دے سکتے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس مجمع میں عمر سے بھی بڑے فقیہ موجود ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو، اس عورت کی تعریف کر دی کہ تم بڑی فقیہ ہو اور تم نے بات کر دی ہے اور سچی بات کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے. اور کبھی جو ہے نا بچے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ مام یو ور رانگ ایٹ دس ٹائم، سو وٹ ڈو وی ڈو ایٹ دیٹ ٹائم؟ کیا ہم کرتے ہیں اس وقت؟ خبردار چپ کر جاؤ، ہاؤ ڈیئر یو، میری بلی مجھے کو میاؤں، بڑی باتیں کرنی آ گئی ہیں، کہاں سے سیکھی ہے تم نے یہ باتیں؟ یعنی ہم ایک دم سمجھتے ہیں کہ ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہیں کہ اوکے یو نو واٹ، گڈ پوائنٹ، تھینکس فار ٹیلنگ می، I'll work on that. اچھا اگر ماں ایسے کرتی ہے نا کہ وہ ہمبل ہوتی ہے اور وہ اپنی مسٹیک کو جو ہے نا ایڈمٹ کرتی ہے، تو ہاں بالکل امبیرس تو ہوتا ہے بندہ، کیوں ہر انسان امبیرس ہوتا ہے، لیکن پتہ ہے کیا ہوتا ہے اگر اس وقت آپ نے ایڈمٹ کر لیا اینڈ یو سیٹ کہ یو نو آئی ایم گوئنگ ٹو ورک آن دیٹ، I think I have this mistake and I'm really like I'm feeling bad about that and inshallah I'm going to work on it. Your children are going to have a healthy lifestyle. They are going to say کہ okay you know admit کرنا اچھی بات ہے اور اپنے اوپر ورک کرنا اچھی بات ہے، کیونکہ ہماری امی مان گئی ہیں، تو پھر جب وہ مسٹیک کریں گی اور آپ ان کو بتا رہی ہوں گی and that might be embarrassing for them, but at the same time they are going to say mom I'm gonna work on that, I think I have this mistake and I'm gonna. But if you are saying you know how dare you یہ کیسے تم نے کہہ دیا اور میں ایسا نہیں کرتی اور جھوٹ بول دیا اور تکبر سے اس حق کو، جو حق آپ کے سامنے آیا تھا، اللہ تعالیٰ لے کر آیا آپ کے سامنے، آپ نے اس کو جھٹلا دیا، بطر الحق کر دیا آپ نے، تو پھر وہ بھی یہی سیکھیں گے کہ شاید اپنی غلطی کو ایڈمٹ نہ کرنا ہی اچھی بات ہے. صحیح ہے نا؟ اچھا کتنا ٹائم رہ گیا ہے روشا ہمارے پاس؟ 9 منٹس ہے میم. 9 منٹس ہیں. یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی کرامت ہوتی ہے. اگر دعائیں ہم مانگنا شروع کر دیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یہ جو دعائیں نا اللہم اجعلنی، وہ مساکین والی کون سی دعا ہے رمشا آپ کو پتا ہے؟ فی زمرۃ المساکین، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ، ایسے کر کے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسکین ہی زندہ رکھنا اور مجھے مسکین ہی مارنا اور مجھے مسکینوں کے واحشرنی فی زمرۃ المساکین. ہاں تو یہ جو مسکین والی دعا ہے نا، یہ میں نے استاذہ سے پوچھی تھی، میں نے کہا استاذہ کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ مسکین ہو، ہمارا تو نہیں دل چاہتا کہ ہم مسکین ہو، یعنی مسکین کا مطلب ہے کہ اتنے پیسے کم ہو کہ انسان سٹک ہی ہو جائے اور کچھ کر نہ سکے. تو استاذہ نے مسکرا کے جواب دیا تھا کہ یہ وہ والا مسکین نہیں ہے، یہ عاجزی والا مسکین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجزی میں ہی رکھنا، عاجزی میں ہی زندہ ہو، اور پھر مجھے عاجز بندوں میں ہی اٹھانا جو آپ کے سامنے ہمبل ہوتے ہیں. تو ایسی دعائیں سیکھیں. اور یہ جو دعائیں نا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس طرح کی جو اخلاق درست کرنے والی دعائیں ہیں، اور اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ سب جو ہے نا اخلاق کے درست کرنے والی دعائیں ہیں.
اور بہت فرق پڑتا ہے. اگر آپ نے سچے دل سے دعا مانگی نا، یقین کریں راستے صاف ہو جانے ہیں. انسان کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اپنا گند نظر آنے لگ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، ورنہ انسان ساری زندگی دھوکے میں پڑا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں اور اس دھوکے میں ہی مر جاتا ہے. لیکن اگر وہ دعا مانگتا ہے نا، اللہم ارنا الحقیقۃ الاشیاء کما ہی، یا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ مجھے حق حق کر کے دکھا دے اور مجھے توفیق دے کہ میں حق کی پیروی کروں. مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے اور میں نے اس کو فکس کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک تو دکھا کہ اس خرابی کو، اور پھر مجھے توفیق دے کہ میں اس خرابی کو فکس کر سکوں. جب حق میرے سامنے آ جائے تو میں اس کو، آپ نے دیکھا اکثر و بیشتر آدمیوں کے بیچ میں ایگو بہت ہوتی ہے نا، تو اگر ان کو کوئی کچھ کہہ دے نا تو وہ بہت اسٹرانگ آتی، بہت اسٹرانگلی اس کو ڈینائی کرتے ہیں. عورتیں بھی کرتی ہیں پر آدمیوں میں ایگو کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر حق کی دعائیں مانگتے ہوں گے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دکھا دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ان کا رول ماڈل ہو سکتا ہے کہ کس قدر ہمبل ہوتے تھے. یعنی کتنے کتنے برے لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہمبلنس کے ساتھ اور کتنے پیار کے ساتھ اور کتنی عزت ان کو دے کر اور ان سے بات کی کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے اور اسلام کو انہوں نے اتنی جلدی قبول کیا. جب وہ یہودی آیا تھا نا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کے اور کہا تھا کہ تم ایسے ہی ہو کہ تم وقت پر اپنا وعدہ نہیں پورا کرتے. کوئی ادھار لیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابھی وقت نہیں آیا تھا، وہ وعدے کا وقت نہیں آیا تھا لیکن یہ پہلے آ گیا تھا. اور اس نے کہا، اور حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اس کا سر نہ اڑا دوں کہ یہ آپ کے ساتھ اتنی بے ادبی کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، بلکہ مجھے کہو کہ میں اچھے طریقے سے ادا کروں اور اسے کہو کہ اچھے طریقے سے مانگے. اور پھر اس کا ادھار چکایا تھا اور اس کو پتا تھا کہ یہ وقت نہیں ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نبی کے بارے میں ہماری کتاب میں یہ لکھا تھا کہ یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، بھلائی سے دیتا ہے. تو میں اس کو چیک کرنا چاہتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ ٹائم نہیں آیا میرے اس کا، لیکن میں نے یہ کر کے دیکھنا تھا تاکہ میں نشانی دیکھ لوں نبوت کی. تو اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا. یہ تو بات حق تھی نا کہ وہ چیز انہوں نے واپس کرنی تھی، لیکن ابھی ٹائم نہیں آیا ہوا تھا. تو چاہتے تو کھڑے ہو کے لڑائیاں شروع کر دیتے کہ تم ہو کون میرا گریبان پکڑنے والے، تمہیں پتہ نہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا اور تم ایسے اور ویسے ہو تو مجھے کیا کہہ رہے ہو. نہیں، ایک دم اس چیز کو ایکسپٹ کر کے کہ ہاں میں نے واپس کرنا ہے ایون دو ٹائم نہیں آیا، چلو اگر آپ کو جلدی چاہیے آپ لے لو. اور اس سے وہ کیسے متاثر ہوا، کیسے نرم ہوا. تو سبحان اللہ، ہمارے لیے تو راستے وہ جیسے خطبے میں کہتے ہیں نا، جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہم کو بتا دی اور ہماری تو رات کو بھی انہوں نے روشن کر دیا، جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں ان کو بھی روشن کر کے بتا دیا. ہمارے تو راستے صاف ستھرے ہیں. تو انشاءاللہ باذن اللہ اس دفعہ یہ دعائیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ گروپس میں ڈالوں گی تاکہ ہم یہ دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. رمضان آنے لگا ہے، یہ رجب شروع ہو گیا نا، حرمت کا مہینہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے. بری بات تو ہر حرمت کے مہینے میں برائی اگر بندہ کرتا ہے تو ملٹیپل اس کا بھگتنا پڑتا ہے، اور اچھائی کرتا ہے تو ملٹیپل ریوارڈ ملتا ہے. اور اس میں بہت بہت دھیان کرنا ہے اپنی باتوں کا اور اپنے رویوں کا. تو ابھی سے تیاری شروع کرتے رمضان کی، اپنے آپ کو فکس کرنے کی، اپنے آپ کو دعاؤں کی عادت ڈالیں. اپنی باسکٹ بنا لیں جس میں دعاؤں کی کتاب کو ڈالیں، اپنا کاؤنٹر ڈال لیں، جو جس سے کاؤنٹ کرتے ہیں وہ تسبیح نہیں ہے وہ ڈال لیں. قرآن اپنی باسکٹ بنا لیں اور ہر روز تلاوت اور تھوڑا سا پونڈرنگ کا ٹائم، تھوڑا سا اپنے اوپر غور و فکر اور تھوڑی سی دعائیں ایسی جو بالکل فٹ بیٹھتی ہوں آپ کے اوپر اور آپ کو اس مشکل میں سے نکالیں جس مشکل کا آپ شکار ہیں، وہ کرنے کی عادت ڈالنا شروع کر دیں. ٹھیک چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.